बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कोरोना की वबा फिर एक बार बेकाबू हो चुकी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 43 अफराद मौत की आगोश में जा चुके हैं, जबकि अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर अब तक 8,303 अफराद पाकिस्तान भर में कोरोना का शिकार हुए, जबकि ये मरीजों की तादाद इस दूसरी लहर के नतीजे में बढ़ती ही चली जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना की वबा फैलने का और इम्कान है, और जितने जलसे जुलूस किए जा रहे हैं यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से भी कोरोना की वबा फैल सकती है और कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो सकता है। जबकि पूरे मुल्क में जो अब तक तादाद है वो 52,359 तक जो मरीज हैं वो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में। बहुत से लोग अस्पतालों के अंदर दाखिल हैं, कुछ वेंटिलेटर्स पर हैं, और साथ साथ इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि अस्पतालों की जो सूरत हाल है इसके मुताबिक अगर ऐसे ही कोरोना का वायरस फैलता रहा तो फिर शायद हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। इन हालात में सियासी जमातों पर तनकीद की जा रही है और खास तौर पर पीडीएम पर तनकीद की जा रही है। हुकूमत यह कहती है कि जब जलसे बड़े होंगे, जब बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो उसकी वजह से कोरोना का वायरस एक से दूसरे में और दूसरे से ज्यादा लोगों तक फैलता चला जाएगा, और जब ये जलसों से लोग वापस जाते हैं तो उसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने के मजीद इम्कानात बढ़ जाते हैं। अपोजिशन पर इस पर तनकीद की जाती है, लेकिन अपोजिशन ने अभी तक अपने जलसों को ना मुलतवी किया है, ना अपने शेड्यूल को चेंज किया, बल्कि अपोजिशन इस बात पे डटी हुई है, पीडीएम की सारी जमातें के जलसे उनकी मामूल के मुताबिक होंगे और जो तारीखें उन्होंने दे रखी हैं, क्योंकि अब लाहौर का बड़ा जलसा होना है, उस हवाले से पीडीएम जरा बराबर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज के प्रोग्राम में इसका जायजा लेंगे। फाफिन की रिपोर्ट भी सामने आ गई कि इस बार अगर कोरोना पर काबू ना पाया गया और जलसे जुलूस होते रहे और इस बड़ी गैदरिंग होती रही तो उसकी वजह से ये जो हालात पहले बेहतर किए गए थे पहली लहर के नतीजे में, शायद अब वो बेहतर ना रहें और हालात पाकिस्तान में हुकूमत के बस से बाहर भी हो जाएं। इसमें बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर इत्तलात और नशियात जनाब कमर उस्मान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। फाफिन और ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्ट भी अगर आप सामने रखें कायरा साहब, तो ये खदशे का इजहार किया जा रहा है कि बड़ी गैदरिंग्स, बड़े जलसे कोरोना के वायरस को फैलाने का बायस बन सकते हैं। अपोजिशन ने क्या इस हवाले से सोचा भी नहीं? किसी इजलास में इस बारे में बातचीत भी नहीं की जाती? पीडीएम का गो इजलास होना है अभी इस्लामाबाद में, लेकिन क्या उसमें इस बात का जायजा लिया जाएगा कि ये जलसे आप मुलतवी कर सकते हैं? शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। मुझे तो नहीं पता कि उसका एजेंडा क्या होगा। यकीनन इस वक्त एक मुबाहिसा है तो ये बहस वहां पे जरूर होगी, लेकिन एजेंडा का मुझे एग्जैक्ट इल्म नहीं है। बट सवाल ये है कि वफद तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की एक इदारा बना था, ये किस की रिपोर्ट उन्होंने निकाल ली है। चले, उनका हक है, मुझे उनके रिपोर्ट के ऊपर एतराज तो नहीं कर सकता मैं उनके शख्सियत के ऊपर, लेकिन गुजारिश ये है कि कोरोना वबा है, एक मसला है, बहुत बड़ा सीरियस मसला है और सारी दुनिया का मसला और सारी दुनिया में पॉलिटिक्स हो रही है। और अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा वबा फैली है, सबसे ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं, लेकिन वहां पे इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद भी हाल है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहां लोग हुकूमतों के खिलाफ अपने एहतजाज कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, कहीं महंगाई के खिलाफ है, कहीं हुकूमती हथकंडों के खिलाफ है, कहीं आजादी इजहार के कानून के लिए फ्रांस में हो रहा है, यूरोप के दीगर ममालिक तो बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हो रहे हैं। वहां खदशात भी हैं, खतरात भी हैं। हमसे ज्यादा कोरोना भी फैला हुआ, हमसे ज्यादा बात भी हुई है। सो आज पाकिस्तान के अंदर भी हम कह रहे हैं कि हम कारोबार करेंगे, करने चाहिए कारोबार, रोजी रोटी कमानी है, फैक्ट्रियां बंद नहीं करनी चाहिए, लोगों ने रोजी रोटी। लेकिन कायरा साहब, अगर आप कंपैरिजन करें उन ममालिक के साथ, कायरा साहब अगर उन ममालिक के साथ आप कंपैरिजन करें जिनकी हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में आ गया हूँ जी, पाकिस्तान के ऊपर आ गया ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कारोबार बंद नहीं होने चाहिए, ठीक है, फैक्ट्रियां बंद नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी दवा है जिसका इलाज आया है, ये बहुत इसका इलाज जो है ये फैल सके, लेकिन हमें इसके साथ बहरहाल रहना है। अब नसरुल्लाह साहब, कारोबार की बहुत बड़ी जरूरत है, इसलिए उसके बगैर नहीं चल सकती, ठीक है, और सियासत करनी इसलिए बड़ी जरूरत है, इसके बगैर सियासत नहीं चल सकती। क्या 2-3 माह के लिए जलसे मौखर नहीं हो सकते? सियासत उसके बाद भी हो सकती है। नसरुल्लाह साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि सियासत कभी मुअत्तल नहीं, ठीक है, सियासत बुनियादी तौर पे रियासत चलाने का असलूब है, तरीकाकार है, ठीक है,
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی نالائق پاکستان بہت تیزی سے مسائل میں الجھتا جا رہا، ٹھیک ہے، اور اگر اس حکومت کو جلد فارغ نہ کیا گیا تو ناکام ہو جائے گا، پہلے ہوگا۔ اگر ہمارا تاثر ہمارا بھی ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے ایگری کریں، لیکن جو اگر ہم سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس ملک میں تبدیلی حکومت کے لیے اور جمہوری نظام کو آگے لے کے چلنے کے لیے یہ اقدامات اٹھانے ضروری ہیں۔ ہاں، کرنا کیا چاہیے؟ ٹھیک، جس طرح اپنے کاروبار کرنے کے لیے ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے، بازاروں میں جانے کے لیے ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے، اسکولوں اور اداروں میں جانے کے لیے ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے، اسی طرح سیاسی جماعتوں کو اپنے قانونوں کو پابند کرنا چاہیے، ان کو بار بار اپیل کرنی چاہیے کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں۔ لیکن ایس او پیز کا خیال ہو نہیں پاتا قاہرہ صاحب، ایک بڑی گیدرنگ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں نا، ماسک لگانے ہیں تو لوگوں سے اپیل کر سکتے ہیں، تو ماسک کو لوگ اگر بازاروں میں لگاتے ہیں، کیا بازار بند کرتے ہیں؟ پھر اپیل ہی کر سکتے ہیں، لوگوں سے بار بار اپیل کر سکتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں ہے نا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے لوگوں کے دشمن ہو گئے، ہم تو پاکستان کے لوگوں کے سب سے بڑے نمائندہ جماعت ہیں، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ صاحب کہ یہ خطرات موجود ہیں، ان خطرات کے باوجود ہمیں، اور ایک اور دلچسپ بات ہے، ہمیں سیاست کرنی ہے، ایک اور دلچسپ بات، گجرانوالہ میں پہلا جتنا ہوا، پاکستان میں سب سے کم کورونا وہاں ہے، اسلام آباد پنڈی میں کوئی جلسہ نہیں ہوا، سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا، وہاں الیکشن نہیں ہوا، وہاں کورونا زیادہ ہے۔ تو یہ خبر کر لینا کہ جی صرف اس وجہ سے، ٹھیک ہے، اور آخری گزارش یہ ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے تو پھر حکومت سنجیدگی سے اپنے لہجوں پہ، اپنی زبان پہ، اپنے وزیر اعظم صاحب اپنے خیالات پہ کنٹرول کرتے، اپوزیشن کو گالیاں دینا بند کرتے، جو ماحول انہوں نے 2.5 سال میں انتہائی ہیٹ اپ کر دیا کہ لوگ جب ماحول بہت گرم ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، پھر لوگ بات کے قائم نہیں کرتے۔ تو کبھی اگر چاہتی اس ماحول کو ٹھنڈا کر کے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہے، عدالتیں اپنے فیصلے کرتے ہیں، لیکن ہم بار بار حکومت سے اپیل کرتے رہے، جب آج بھی حکومت وزیر اعظم یہ کہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم کو لٹکا کے رکھ دیں گے، تین تحقیق سے باتیں کرتے ہوئے، اور ساتھ جو جلسے نہیں کرنے چاہیے، تو حکومت نہیں انگیجمنٹ کے ساتھ باتیں کی جاتی تو بہت سارا ماحول تلخ جو ہے ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ قاہرہ صاحب چھوٹی سی میں کمرشل بریک لے لوں، واپس آتے ہوں اس پہ کہ اگر کیا مؤخر ہونے سے اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے ہی احتجاجی تحریک کو اپنے پیک پہ لے جانا ضروری ہے، یا اس سے کوئی سینٹ کے انتخابات سے اس کو ریلیونٹ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا؟ اس پہ بات کرتے ہیں اپنے شارٹ بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہے کمر عثمان قاہرہ صاحب۔ قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اس لیے اپنے جلسے مؤخر نہیں کرنا چاہ رہی کہ سینٹ کے انتخابات ٹارگٹ ہیں پی ڈی ایم کے، اس سے پہلے آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں؟ کوئی اس قسم کی سوچ ہے پی ڈی ایم یہاں؟ رسول اللہ صاحب، کوئی کسی پی ڈی ایم کے کسی فرد سے، کسی جماعت سے، ہماری کسی مباحثے میں یا کسی اعلامیے میں کوئی ایسا لفظ آیا کسی نے کہا؟ اب یہ اندازے ہیں، اندازے آسمان کے تلافی کو بلا سکتا ہے، بلائے کیا کرے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے، انہوں نے پاکستان کو گمبھیر مسائل میں الجھا دیا ہے۔ یہ اپنا الیکشن مینیفیسٹو نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، یہ لوگوں کو روزگار دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، یہ پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، یہ مافیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی چلانے میں ناکام ہو گئے، اور آج جو ان کی پالیسی تھی کہ ہم ٹوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، جو ان کا الزام تھا کرپشن ختم کریں گے، آج 2.5 سال کے بعد بھی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم کریں گے، ہم لوٹی ہوئی دولت لائیں گے۔ 2.5 سال میں کیا کیا؟ اگر آج بھی کہتے ہیں کہ مافیاز جو ہے سارا کو بتا رہے ہیں، تو مافیاز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اگر کہتے ہیں کہ جی نیب کے پروسیکیوشن صحیح نہیں،
उसको ठीक करने के लिए आपने क्या किया? 2.5 साल बाद भी आप आज कंटेनर में खड़े होकर भाई बातें करें जो आपने पहले की थी। तो हम ये कहने में हक बजा रहे हैं कि आपके आने के बाद महंगाई बढ़ी, पाकिस्तान के अंदर जो मामला का कंट्रोल बढ़ा, आपके गिरदों बैठे हुए लोगों की लूट मार की है, और आम आदमी की जिंदगी में अब तो वजीर आजम ने कल खुद तस्लीम किया कि सूबाई लेवल पे करप्शन बढ़ गई है। ठीक, तो हम क्या करें? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि इस हुकूमत को जी जी जल्द अज जल्द घर भेजना होगा। लेकिन कह रहे साहब, क्या अब सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है? अपोजिशन हुकूमत की रुखसती के बगैर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है? देखिए नसरुल्लाह साहब, पहली मैंने गुजारिश आपसे की थी, मैं बार बार अक्सर कहता रहता हूं कि जिम्मेदारी होती है 22 साल से ये हुकूमत दानी गलो चौक डाकू फला कह के और इन्होंने जो तूफान एक मचा दिया है मीडिया में, सोशल मीडिया कि हर बंदे को ठीक करो, उसकी बंदगी उछालो, जो जो आता है कहो, और जितना मर्जी कह के अगले बंदे को खुद कराओ। वजीर आजम समेत रवैया, इस माहौल में गुफ्तगू नहीं हो सकती। काम होता है हुकूमत का, अगर कोई जगह किसी जगह फैसला करना है और बात लेके चलना है, तबके को, लोगों को, अपोजिशन को कोई बात बनवानी है, तो लीड हुकूमत देती है। कहाँ हुकूमत हुक्म देती है, और देती किस तरह है कि प्लीज इस्तेमाल बढ़े। तो इस तरह तो माहौल ठीक नहीं होता। लेकिन कह रहे सब मैं नसरुल्लाह साहब एक गुजारिश करूंगा कि मैं पहले भी कहता हूं कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, मीडिया भी कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए, लेकिन जो पहिया गाड़ी चलाने वाला होता है, उसके साथ इंजन लगा होता है, वो गाड़ी ड्राइव करता है, वो गवर्नमेंट होती है। ठीक, उसने फैसला करना है किस तरह माहौल ठीक करना है, क्या है। अपोजिशन फैक्टर है, यहाँ अपोजिशन 2.5 साल पावन की बात है, हुकूमत गालियां देती है। ठीक है, लेकिन कह रहे सब हुकूमत के पास तो अब ऑप्शन कोई नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि हम बातचीत भी नहीं अगर करते, मुज़ाकरात भी नहीं करते, और एक साथ डेडलॉक होता है। अपोजिशन के पास तो 3 ऑप्शन बचते हैं, इस्तीफे दे, लॉन्ग मार्च करे, धरना दे। अपोजिशन कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेगी? देखिए नसरुल्लाह साहब, पहली बात तो यह है कि हुकूमत अगर कहती है कि हम डायलॉग करेंगे, तो इसका मतलब है ना कि जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट अपनी देने को तैयार नहीं है। अगली बात यह है कि अगर हुकूमत के खिलाफ हम अपना क्या ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? हमारा ऑप्शन जलसे हैं, हमारा ऑप्शन जुलूस है, हमारा ऑप्शन इन हाउस गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज है, गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, हमारा जो ऑप्शन है वो मार्च है, हमारा ऑप्शन असेंबलियों से, ये सारे ऑप्शन ये पीएम का इलाका है। हम जब चाहेंगे, जब समझेंगे, मुनासिब इक़दाम उठाते जाएंगे। कारा साहब, पंजाब के वज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, क्या ये स्टेप तय हुआ है? पहले मरले पर पंजाब के वज़ीर को हटाने का कोई फैसला हुआ है पीडीएम के किसी इजलास में? ये ऐसा कोई फैसला मेरे इल्म में नहीं है नसरुल्लाह साहब, लेकिन अभी फैसला चलते जुलूसों का था। पब्लिक ओपिनियन आप सवाल करते हैं, लोगों का एंगेज करते हैं, और फिर 8 तारीख को हमारी मीटिंग हो रही है की, कुछ उसमें फैसले करेंगे। ये फैसले उस लेवल पे होने हैं, जो फैसला होगा ये सारे ऑप्शन टेस्टेड है, इस पे सारी जमातें एग्रीड है, और तो उसका वक्त आता जाएगा, जब समझेंगे हम वो इक़दाम को उठाते। ठीक है, लाहौर के जलसे को चैलेंज कर दिया गया अदालत में, अगर अदालत ने पाबंदी लगा दी तो पीडीएम का लाएमल क्या होगा? देखिए नसरुल्लाह साहब, इससे पहले भी अदालतें कह चुकी कि ये काम एग्जीक्यूटिव का है, ये काम पार्लियामेंट का है, इलेक्टेड नुमाइंदों का है, उन ऑफिस का है। अदालतों को सियासी मामलात में नहीं घसीटना चाहिए, उससे कभी मुल्क का बेहतरी हुई। अदालतें भी कहती हैं, और अदालतों को समझते वैसे भी अलग रहते। तो मैं समझता हूं कि अदालत इस मामले में इंटरवीन नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई ऐसा मरहला आया तो हम देखेंगे, उसके बाद हम अपील का राइट रखते हैं, क्या बैठ के कभी अपोजिशन फैसला करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत का जिम्मेदारी निभाती तो ज्यादा बेहतर था। कभी अदालतों के पीछे, टैग के पीछे, कभी कोरोना के पीछे, कभी किसी और के पीछे, ये छुप के खेलना मुनासिब नहीं है।
بہت بہت شکریہ قمر عثمان قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. قاری صاحب نے اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے لائے عمل کے حوالے سے بڑے واضح طور پہ کہا کہ پی ڈی ایم اپنے جلسے جاری رکھے گی, سارے آپشن استعمال کرے گی, حتیٰ کہ اسمبلیوں سے اگر استعفے دینے پڑے تو وہ بھی دے دیے جائیں گے, لیکن اس حکومت کو کسی صورت بھی اب رہنے نہیں دیا جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی صداقت عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے سامنے یہ رکھیں گے یہ سارے سوالات کہ اپوزیشن تو اب ڈٹی ہوئی ہے, اپوزیشن ہر حال میں جلسے کرنا چاہتی ہے, اور یہ جلسے اگر اپوزیشن نہیں روکتی تو حکومت کیا کرے گی؟ کیا حکومت کے لیے یہ جلسے مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا صداقت علی عباسی صاحب نے, رکن قومی اسمبلی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں. صداقت علی عباسی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ جلسے نہ, کورونا کی دوسری لہر بڑی خطرناک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے کرنے کے کام ہے کہ اس سیاسی پارے کو نیچے لانے کے لیے اپوزیشن سے بات کی جائے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے, معاملات کو طے کیا جائے, لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت خود اپوزیشن کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے آئی ہے. دیکھیں ملک صاحب, ہم بھی سیاست میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے وہ ڈٹرمنڈ ہیں, جتنا وہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے, یہ مذاکرات, یہ بات چیت, یہ ان کا مقصد نہیں ہے. کہ ان کا مقصد کوئی سیاست تو ہے نہیں, ان کا مقصد یہ عام مقاصد سے بہت بڑا ہے. وہ ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے, ان کی سیاست, ان کا پیسہ, ان کا آزادی ساری سلب ہونے جا رہی ہے جس طرح کے کیسز آگے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنرلی امپریشن دیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی سیاسی طور پہ ہم انہیں کوئی چیز آفر کریں گے تو وہ ایکسیپٹ کریں گے, وہ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ابھی کوئی شور شرابہ ہوتا ہے, کسی وجہ سے حکومت کمزور ہوتی ہے, حکومت گر جاتی ہے, تو اس سے کوئی ان پہ جو ان کے کیسز ہیں وہ اینڈ پہ جا رہے ہیں تو وہ رک سکتے ہیں. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ خلوص نیت سے کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی پولیٹیکل مقابلہ ہے نہیں. یہ پوری طرح ایک, آپ کو پتا ہے 30-40 سال کی کمائی بھی دولت ہے, اور انہوں نے سب نے اپنی اگلے بچے تیار کر لیے ہیں. وہ چاہیں گے کہ ان کے کاروباروں کو اور ان چیزوں کو تحفظ دیں, تو وہ اس طرح کی آپ کا خیال ہے کہ یہ باتوں سے ماننے والے بھوت ہے ہی نہیں. لیکن صداقت بھائی صاحب, اگر ان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں, نیب کے پاس ان کے کیسز ہیں, حکومت کا ان کیسز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حکومت یہ تو کہہ سکتی ہے کہ آپ کے مقدمات عدالتوں میں ہیں, آپ پولیٹیکل جو سیاسی بحران پیدا کر رہے ہیں اس پہ ہم بات چیت کرنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر فیٹف کا مسئلہ آتا ہے جو پاکستان کا ایک انٹرنیشنل لیول پہ مسئلہ ہے, اور فیٹف میں پاکستان نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے دور میں گیا تھا, جب اس سے نکالنے کی بات آتی ہے تو وہ آپ کے پاس 34 پوائنٹ لے کے آ جاتے ہیں کہ ہم فیٹف میں پاکستان کے حق میں تب ووٹ دیں گے جب آپ ہمارے کیسز ختم کریں. وہ ایک بہت بڑی مثال ہے. تو وہ تو یعنی پاکستان کی بات تھی, یہ تو حکومت کی بات ہے. آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے مفادات جو جدھر انڈیا پریس کر رہا تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو, وہ اس حد تک جا سکتے ہیں؟ یہ تو تھوڑی سی بات ہے. یہ اس طرح کی بات ہے نہیں جو سمجھی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ یہ مقابلہ ان کو کرنے دیں, ان کو اپنی جو ایک زوم ہے اس سے نکلنے دیں, پھر مذاکرات بھی ہو جائیں گے, باتیں بھی ہو جائیں گی. ہم بالکل مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم بڑا سیریس ہیں کہ جو الیکٹرل ریفارمز ہیں, الیکشن کی اصلاحات ہیں, وہ ہوں تاکہ اگلا الیکشن جو ہے جو ہم کروائیں یا ہماری گورنمنٹ کروائے یا ہماری گورنمنٹ جو نگران حکومت بنائے, وہ الیکشن ایسا ہو جس میں ہم اور وہ اعتبار کریں. وہ کوئی قومی مسئلہ ہے. اس وقت بجلی کے بہت بڑا ایشو ہے جو خسارے بڑھتے جا رہے ہیں, سرکولر ڈیٹ, اس کو ٹھیک کرنا ہے. نیب کا مسئلہ ہے, اکانومی کا مسئلہ ہے, کورونا کا مسئلہ ہے, پاکستان کے انٹرنیشنل ایشوز کا مسئلہ ہے. ان پہ بات چیت تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے ان کے لیے کہ وہ سب کچھ کر کے عمران خان صاحب کو اجازت دے دیں کہ احتساب کا عمل چلے, یہ ہم سمجھتے ہیں. اور ہم نے 12 ان سے ملاقاتیں کی ہیں, ہم ان کو آف دی ریکارڈ, آن دا ریکارڈ ہم ان سے باتیں کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے. لہذا یہ میں دوبارہ سے کہوں گا, یہ باتوں سے ماننے والے بھوت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے صداقت عباس صاحب, اگر معاملات اور زیادہ بگڑتے ہیں, اپوزیشن جیسے کہ بات کر رہی ہے, آپشن غور کر رہی ہے استعفے دینے کا, اسمبلیوں سے مستعفی ہوتی ہے اپوزیشن, تو کتنا مشکل ہوگا حکومت کے لیے؟ دیکھیں, ہم جو بھی کر لیں, ہم جو بھی ان کو دے دیں, وہ اپنا انتہائی اقدام کی طرف جائیں گے. اگر وہ استعفے دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنی بھی کوئی سیاسی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری بھی کوئی سیاسی کیلکولیشن ہے. وہ استعفے, ان میں سے کئی لوگ استعفے نہیں دیں گے,
اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی تو بالکل استعفے نہیں دینے جا رہی، اور نون لیگ کا بھی ایک بڑا گروپ جو ہے وہ نون لیگ کو چھوڑ جائے گا، تو وہ یہ سٹیپ کریں گے نہیں۔ اگر کریں گے تو اس کا پھر جو وہ کہتے ہیں نا وی ول کراس دا برج when the bridge comes، ہم اس وقت فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن ہماری جو بظاہر انڈرسٹینڈنگ ہے، سیاسی جو ہماری سمجھ ہے، اس کے مطابق انہوں نے نہ استعفے دینے ہیں، اور اگر استعفے دینے کا فیصلہ ہوا تو یہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی۔ بس یہ سب کچھ خبریں ایسی ہیں کہ لاہور کے جلسے سے پہلے کچھ پی ایم ایل این کے اور کچھ پیپلز پارٹی کے اراکین جن کی بات چیت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، وہ اپنی پارٹیوں سے الگ ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے آج اس وقت، لیکن اگر یہ استعفوں کا فیصلہ کریں گے تو پھر جو آپ بات کر رہے ہیں، میں نے اس بات کا اشارہ اسی لیے کیا تھا، میں نے کھل کے بات نہیں کی تھی کہ پھر یہ ہوگا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے بہت بڑی ایک تبدیلی 22 سال کی جدوجہد کے بعد لے کر آئیں، اور پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی بیوروکریسی کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عدلیہ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، عدلیہ سے کوئی کانفرنٹیشن نہیں ہے، باقی اداروں کے ساتھ کوئی کانفرنٹیشن نہیں ہے، جو ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں ان سے کوئی کانفرنٹیشن نہیں ہے۔ تو کوشش کی جا رہی ہے آل آؤٹ کہ پاکستان کے جو معاشی بحران ہیں، پاکستان کا جو گورننس کا بحران ہے، پاکستان میں جو دیگر مسائل ہیں ان کو لے کے نکالا جائے۔ لہٰذا لوگ میرا خیال ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی جو سین ایلیمنٹس ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن عباسی صاحب خاص طبقے نے جانا ہے۔ لیکن عباسی صاحب یہ کیا ویسا ہی نہیں ہوگا جیسے جب آپ مستعفی ہوئے تھے اسمبلی سے، اور آپ کے اراکین 2013 کی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے تھے، کچھ لوگ آپ سے بھی اختلاف کر گئے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کچھ لوگ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے بھی اختلاف کر جائیں استعفوں کے وقت؟ دیکھیں جب ہم استعفے دے رہے تھے، ہم قوم جلسے کر رہے تھے، ہم قوم کو کچھ نئے کی امید دے رہے تھے۔ ملک صاحب ان کے پاس نیا دینے کو کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں نواز شریف صاحب نے بتایا کہ زرداری صاحب کرپٹ ہیں، ہم نے تالیاں بجائیں۔ پھر زرداری صاحب نے بتایا کہ نواز شریف بڑے کرپٹ ہیں، ہم نے تالیاں بجائیں۔ آج وہ دونوں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں غلط کہہ رہے تھے، آج تو ہم تالیاں نہیں بجا سکتے نا۔ آج تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں صرف وجہ سے کہ جو میں نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جو ان نے میرے بارے میں کہا ہے وہ ختم کر دیں، ہمیں دونوں کو معاف کر دیں۔ تو قوم کوئی اتنی یاداشت کمزور تو نہیں ہے، لہٰذا کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح جو پیپلز پارٹی اور نون کے لوگ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی آل بچاؤ اور مال بچاؤ کا معاملہ ہے، تو آل مال بچانے میں جو لوگ بینیفیشریز نہیں ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ان کے ساتھ نہیں جائیں۔ لیکن عباسی صاحب جیسے کہ اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت میں آپ لوگ مستعفی ہوئے تھے تو کوشش یہ کی گئی تھی نہ آپ کے استعفے منظور کیے گئے بلکہ آپ کو انگیج رکھا گیا، لیکن پی ٹی آئی کے اگر لیڈرشپ کے بیانات ہم دیکھیں مسلسل یہی کہتی نظر آتی ہے استعفے دیں، ہم منظور کر لیں گے، ہم الیکشن کروا دیں گے۔ اتنی چیزیں آسان تو نہیں ہیں، کیا پی ٹی آئی خود سیاسی پارا ہائی نہیں کر رہی؟ دیکھیں آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، ان کا اخلاقی معیار اور تھا، ہماری جو مورل سٹینڈنگ ہے ہماری اور ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں، اگر اب میں میری پی ٹی آئی کی بات کروں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کالا دور تھا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اچھا استعفوں کی وجہ سے اور 4 لوگ نکل جائیں اس ملک کے نظام سے تو اس میں اچھا ہوگا۔ ہم بالکل اگر ان قوم کے ساتھ، اگر عوام کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے یہ جس جگہ پہ بھی مذاکرات کرنا چاہیں، جس جگہ پہ بھی بیٹھنا چاہیں، جو بہتری کی بات کریں وہ تو ہم مانیں گے، لیکن اگر وہ یہ سیاسی دباؤ ڈال کے، پریشر ٹیکٹکس استعمال کر کے اگر وہ اپنے کیسز کی طرف جا رہے ہیں، جو آپ کو پتا ہے محمد زبیر جب آرمی چیف سے ملے انہوں نے یہ بات کی، وہ ہم سے ملے انہوں نے یہ بات کی، وہ فیکٹس میں بات کرتے ہیں، وہ تقریروں میں بات کرتے ہیں، نیب کالا قانون ہے، عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں، ججوں کو کس نے اختیار دیا ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، یہ سارے آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ یہ کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو پی ٹی آئی نے جو استعفے دیے تھے وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ لے کے دیے تھے، ان کے پاس ہائی مورل گراؤنڈ ان کا ہوگا جو استعفے نہیں دیں گے، بیکاز ان کا ذات کا مسئلہ ہے اور پی ٹی آئی کی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پی ٹی آئی ضرور اس حکومت کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی آل بچاؤ مال بچاؤ مسئلہ نہیں تھا، لہذا یہ مال بچاؤ معاملہ ہے اور اس میں میرا نہیں خیال کہ ان کے اس حوالے کو آپ پی ٹی آئی کے استعفوں کے حوالے سے کریں، لیکن یہ استعفے اگر دیں گے تو ہم بالکل دیر نہیں لگائیں گے، ہم قبول کر لیں گے، اور باقی جو بھی سیاسی آپشنز ہیں میرا نہیں خیال کہ وقت سے پہلے ہم ایسی کوئی باتیں کریں، کیونکہ ہمیں ان کا پتہ ہے کہ ان کی تحریک میں بھی کوئی جان نہیں ہے اور ان کے استعفوں والے دھمکی ہے اس میں بھی کوئی جان۔ لیکن اگر پی ڈی ایم ساری مستعفی ہوتی ہے تو پھر اسمبلیاں چلیں گی کیسے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے صداقت علی بات صاحب۔
اگر ساری پی ڈی ایم پہلی بات استعفیٰ دے گی نہیں، اگر ساری پی ڈی ایم استعفیٰ دے گی اس وقت ہم دیکھ لیں گے کیا بہتر ہے. ابھی تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے کچھ لوگ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، وہ ایک پارٹی کے کچھ لوگ ہیں، دوسری پارٹی کے سارے لوگ استعفیٰ دینا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ اتنے سادے نہیں ہیں کہ وہ سندھ کی گورنمنٹ چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نون پہ اعتبار کر لیں جو ان کو 10 دفعہ ڈچ کرا چکی ہے. یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ چکر کر رہے ہیں، کوئی ان کا کامن ایجنڈا نہیں ہے. کامن ایجنڈا یہ ہے عمران خان کی حکومت ہٹ جائے اور یہ دوبارہ مل کے اس ملک کو لوٹنا شروع کر دیں. اگر لاہور کی بات کریں، لاہور کے جلسے کی بات کریں، کرونا کی دوسری لہر کی بات کریں، صداقت لباسی صاحب جلسے کی اجازت تو آپ نے دے دی کہ لاہور میں جلسہ ہوگا. حکومت کی بات اگر اپوزیشن نہیں مان رہی جلسوں کے حوالے سے، لیکن حکومت کا بھی اپنا کام ہے. آپ نے ماسک لگانے کی پابندی کی بات کی پورے ملک کے اندر، اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا. اب بھی ماسک کی جو فیصلہ کیا گیا اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلا. اگر پابندی کے حوالے سے بات کی جائے، حکومت کی ایڈمنسٹریٹو فیصلوں کی بات کی جائے، کیا حکومت نہیں کر سکتی جلسوں کے حوالے سے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا لے؟ دیکھیں، جہاں تک حکومت اگر ڈنڈا استعمال کرے گی، ان کو روکے گی، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کورونا کو روکنے کی جو باتیں تھیں، اگر یہ ریلیز نکالتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں تو اس سے وہ چیز مقصد فوت ہو جائے گا. لہٰذا ہم سختی سے ان کو وارن کریں گے، ہم ان کو ایس او پیز عمل درآمد کرنے کی بات کریں گے، اکٹھا نہ ہونے کی بات کریں گے، اور ہم ان کی طرح کوئی خدا نخواستہ لاٹھی یا گولی یا ٹیئر گیس استعمال نہیں کریں گے. اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اس کو ایک انشاءاللہ مثال بنایا جائے گا تاکہ آئندہ یہ کام روکے اور اپنی ریاست کی رٹ قائم ہو. لیکن ہم ریاست کی رٹ میں اور پولیٹیکل آزادی میں ورکر جو سیاسی کارکن ہے اس کی تحریک کو بھی ہم، اس کا متحرک ہونے کو بھی، اس کی ایجیٹیشن کو بھی ہم بالکل حق مانتے ہیں. لہٰذا اگر وہ ایجیٹیشن کرتا ہے اور اگر وہ ایس او پیز کا خیال کرتا ہے تو ٹھیک ہے کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اسی جمہوری قانون کے تحت اس کو ہم پھر اس چیز کی سزا دیں گے. اگر ہم اس سے ٹکراؤ کی بات کریں اس سے ایک تو کورونا والا معاملہ بھی بڑھے گا اور ایک ان نیسیسری ہمارے بارے میں امیج جائے گا کہ شاید ہم ان کی کسی بات سے خوف زدہ ہیں. ہم نے کہا کہ مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھی حاضر ہے اور لوگ بھی حاضر ہیں. ہم لوگوں سے کہیں گے کہ آپ یہ اپنی آل بچاؤ مال بچاؤ کے چکر میں آپ نہ نکلیں. اگر لوگ اس کے باوجود بھی کوئی کمیٹڈ ورکر نکلتے ہیں تو جو آرگنائزر ہے، جو ان کو سامان دے گا، جو اس کو آرگنائز کرے گا، جو لوگوں کو اکٹھا کرے گا، ان کے خلاف پرچے کریں گے. آج آپ کو پتہ ہے کل رانا ثناء اللہ نے کوئی ریلیاں نکالی ہے، وہاں پہ لوگ اوپن فائرنگ کرتے پکڑے گئے ہیں، وہ ہم نے بھی ٹویٹ کیے ہیں اور ان پہ کاروائی ہوگی. اب جب وہ کاروائی ہوگی تو پھر یہ کہیں گے جی کہ دیکھیں جی انتقام ہو گیا، یہ ہو گیا. تو ہم بتا رہے ہیں کہ جو کورونا کی وبا کا جو ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی. کورونا نیچے آ جائے، آپ بھلے تقریریں کریں، جلسے کریں، حکومت کو برا بھلا کہیں، آپ لانگ مارچ کریں، آپ شارٹ مارچ کریں، آپ جو کریں، ہمیں آپ کو نہیں روکیں گے. لیکن کورونا کی وبا ہے اور بری طرح ہمارے ارد گرد کے لوگ اس میں پھنس رہے ہیں. میں آپ کے چینل کے ذریعے لاہور کے لوگوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں. اگر آپ جلسے میں آئیں تو بھی ماسک پہن کے آئیں، اول تو چھوڑیں، آئیں نہ. اس میں کچھ نہیں ہونا، نہ حکومت کو خطرہ ہے اور نہ اس سے کوئی حکومت جانی ہے. یہ صرف اپنی مشہوری کی بات ہے اور اپنے کیسز کی طرف سے توجہ ہٹانے کی بات ہے. عباسی صاحب، اگر ہم پی ڈی ایم کے اعداد و شمار کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں جلسے نہیں ہوئے، اسلام آباد کی بات کریں، وہاں کرونا وائرس کی وبا زیادہ پھیل رہی ہے. لاہور کی بات کریں، بھی جلسہ ہوا نہیں، لاہور میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے جہاں جلسے نہیں ہوئے وہاں اگر کرونا بڑھ رہا ہے تو یہ حکومت کی نالائکی کہہ رہی ہے پی ڈی ایم. نہیں، یہ تو چلے ان کی بات ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اور اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تو ہم ان کی تنقید مان لیتے ہیں. اگر ان کو واقعی کنسرن ہے کہ ان کے پاس کوئی طریقہ ہے، ہم کورونا کے حوالے سے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے، اس کو ان کو بلاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ وہ اچھے مشورے دیں. اگر کسی بات پہ ان کی بات میں جان ہے تو ہم ان کی بات کو رد نہیں کریں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جلسے سے کرونا نہیں پھیلتا، یہ تو خالصتاً جہالت ہے. پوری دنیا میں 15 لاکھ بندوں کی اموات ہو چکی ہے اور وہ اسی طرح کرونا پھیل رہا ہے. جہاں جہاں لوگ دور دور رہتے ہیں وہاں کرونا نہیں پھیلتا. تو اب دوسری بات یہ کہ پوری دنیا عمران خان حکومت کے کورونا کے جو پہلی لہر ہے اس کو ہینڈل کرنے کو تعریفیں کر رہی ہیں. WHO کر رہا ہے، ورلڈ اکنامک فورم کر رہا ہے، دنیا پاکستان کا دن منا رہی ہے، اور یہ 4 بندے اٹھ کے کہیں کہ نہیں جلسے سے کرونا نہیں پھیلتا، ویسے پھیلتا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جہالت ہے اور لوگوں کو یہ سمجھ ہے کہ یہ صرف ان کی سیاست جو ہے نا وہ لوگوں کی صحت سے زیادہ ان کا اپنے جلسے کی اجازت دینے کے بعد رکاوٹیں تو کھڑی نہیں ہوں گی. جو راستوں میں جو خاص طور پہ کنٹینرز نہیں لگائے جائیں گے، اوپن اجازت ہوگی لوگوں کی جلسے میں آنے کے لیے.
دیکھیں یہ انتظامیہ لوکل انتظامیہ ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس نے جلسہ اگر کرانا ہے تو کون کون سے راستے بند کرنے ہیں تاکہ عام پبلک نہ جائے, خدا نہ خواستہ دہشت گرد نہ جائیں, کس راستے سے ان کے جلوس گزارنے ہیں, کس راستے کو خدا نہ خواستہ کراؤڈ جب اکٹھا ہوتا ہے تو کہیں بھی اس میں 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو جو لاہور کا لوگ ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, لہذا یہ ایڈمنسٹریشن ڈیسائیڈ کرے گی کہ کدھر سے بند کرنا ہے, کدھر سے کھولنا ہے. اس میں رکاوٹیں ہو بھی سکتی ہیں, اور رکاوٹیں عوام کی تحفظ کے لیے اور باقی آمد و رفت کو مینج کرنے کے لیے, اور جلسہ میں جتنے پاکستانی آئیں گے, جتنے بھی آئیں گے, ان کا تحفظ انشور کرنے کے لیے, کسی خدا نہ خواستہ کسی دہشت گرد کسی انتشاری آدمی کو وہاں سے روکنے کے لیے وہ ہوتا ہے. وہ میرا خیال ہے اس کا کوئی رکاوٹ نہیں, کسی کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ آئیں گے ان کو کوشش کی جائے گی کہ وہ جلسہ گاہ میں آئیں, اور کوشش کی جائے گی کہ وہ دور دور کھڑے ہوں تاکہ ان کی عزت بھی بچے اور کرونا بھی نہ پھیلے. ادروائز کوئی مینار پاکستان بھرنا اس طرح کی کرپٹ پارٹیوں کے بس کی بات نہیں. صداقت علی بٹ صاحب بہت بہت شکریہ پرانے وقت دینے کا. صداقت علی بٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں کہ جلسوں میں آنے والوں کو پہلے تو آنا نہیں چاہیے, پھر اگر آتے ہیں تو SOPs کو فالو کرنا چاہیے. یقینی بات ہے کرونا کا وائرس پھیلتا چلا جا رہا ہے, جلسے جلوس اپوزیشن کرنا چاہتی ہے, جلسوں میں آنا چاہتی ہے, لوگ بھی آنا چاہتے ہیں. اگر آنا چاہیں تو SOPs کو ضرور فالو کیا جائے, کیونکہ اس جو ہے کرونا کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, ہر روز ضائع ہو رہی ہیں, اور یہ بڑھتا چلا جائے. اس لیے ہمیں سب کو ایک ذمہ داری کا ثبوت بھی دینا ہے, اور ساتھ ساتھ اگر حکومت کی جو کوتاہی ہے اس پہ اپوزیشن کو آواز اٹھانی ہے, آواز اٹھانے کا بھی اسے حق ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.